अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला कुलू वशरबू वला तुसरिफू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल दवाअहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत फजल है, बहुत एहसान है, जिन्होंने हमें कुछ देर के लिए दीन इस्लाम के एक अहम पहलू को सीखने के लिए, सिखाने के लिए बिठा दिया। इस्लाम एक आफाकी मज़हब और दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत क़यामत तक रहेगी। इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, इसने भी क़यामत तक रहना है। अब क़यामत तक इसी दीन ने ही इंसानियत की रहनुमाई करनी है और इस दीन इस्लाम ने हर पहलू पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। दीन और दुनिया का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके बारे में हमारी रहनुमाई ना की गई हो। किसी साथी ने कहा है कि आवाज़ थोड़ी स्लो है। सबको स्लो आ रही है या इनका कोई मसला है? ये कोई साथी बता दे। बाकियों को ठीक आ रही है जी? ये अभी ठीक आएगी इंशाल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अभी ठीक आएगी इंशाल्लाह। फिर भी ना आए तो बताइएगा ज़रा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम एक आफाकी दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ दीन, इसने क़यामत तक रहना है। और इसके जो उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं और शरीयत ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई है, वो भी क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए ये रहनुमाई हर मामले के अंदर मौजूद है। दीन का कोई मामला हो, दुनिया का कोई मामला हो, शरीयत ने इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मेडिकल का इल्म है, तिब का इल्म है, इस मामले में भी शरीयत ने हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है और ऐसे उसूल बता दिए हैं। और ये नहीं है कि शरीयत ने कोई वो हमें इजादात का इल्म दिया है या उसके उसूल ज़ाब्ते बताए हैं, ऐसा नहीं है। बाज़ लोग कोशिश करते हैं, एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है कुछ लोगों का, वो चाहते हैं कि कोई भी जदीद तहकीक हो, कोई भी इजाद हो तो उसको कहीं ना कहीं घुसेड़ कर कुरान मजीद की किसी आयत से या किसी हदीस मुबारक के साथ उसको फिट करना है, उसकी तत्बीक देनी है। ये एक गलत रविश है। इस्लाम आया है इंसान को आखिरत में कामयाबी दिलाने के लिए और शरीयत के लाने का असल मकसद भी यही है, कुरान मजीद के आने का मकसद भी यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसीलिए तशरीफ़ लाए कि ये बताने के लिए कि आखिरत की कामयाबी कैसे होगी। बाकी ज़ाहिर है, दुनिया है, दारुल अस्बाब है, दुनिया का निज़ाम चलना है, साथ साथ ही तो दुनिया के अंदर जो इंसान की ज़रूरियात थीं, जिस्म के तकाज़े हैं, मुआशरे के अंदर रहने के उसूल हैं, तौर तरीके हैं, तो शरीयत ने इनके लिए ऐसे उसूल बता दिए हैं जिनके ज़रिए क़यामत तक रहनुमाई मिलती रहेगी। तो ये जो फील्ड है, इलाज की फील्ड, माजी के अंदर बहुत सारे तरीक़े इलाज राइज रहे। तिब्ब यूनानी राइज रही, उसके बाद हिंदुओं और सिखों के अंदर आयुर्वेदिक का इल्म राइज रहा, वो भी अब किसी न किसी शक्ल में है। तिब्ब यूनानी भी मौजूद है। इसी तरह होम्योपैथिक का तरीका इलाज है, इसी तरह ये एलोपैथिक का तरीका इलाज है, और भी कई तरीका इलाज हैं जो इस वक्त भी मौजूद हैं और दुनिया के अंदर चल रहे हैं।
लेकिन ये है कि बाज़ इलाजों की फजीलत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। जैसे खुद हिजामा है, पचने लगाना है, ये अपने वक्त पे इसकी बारी आएगी इस बात की भी, इस पर भी हम कुछ ना कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो सरे दस्त अभी हम ये बयान कर रहे हैं। अभी हमारा जो पहला मौजू है वो है कि इस्लाम और जदीद मेडिकल का आपस में ताल्लुक क्या कुछ है, कितना कुछ है। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत मुताहरा ने खुद इलाज करवाने की तरगीब दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई मौके पर अपना इलाज फरमाया है। हिजामा से भी नबी अलैहिस्सलाम ने इलाज फरमाया है, बाज़ और चीज़ों से भी इलाज फरमाया है। अहादीस की किताबों के अंदर ये पूरे के पूरे मौज़ूआत मौजूद हैं। इंसान का जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बतौर अमानत दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक मत करो। तो इससे मालूम हुआ कि अपने आप को नुकसान से बचाना ये फ़र्ज़ है। इलाज की हैसियत क्या है, शरन इलाज का हुक्म क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याद रखिए कि जब मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो और जिस्म को किसी शदीद ख़तरे का इम्कान हो, उस सूरत में इलाज करवाना भी फ़र्ज़ हो जाता है। फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि अपने आप को किसी भी नुकसान से, चाहे वो हलाकत से अपने आप को बचाना हो, चाहे किसी उज़्व, कोई हाथ हो गया, कोई पाँव हो गया, उसके ख़त्म होने का ख़दशा हो, या जिस्म को किसी भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो कि जिस्म के लिए ज़्यादा ख़तरा हो, तो इलाज करवाना फ़र्ज़ हो जाता है। उससे गफलत गुनाह होगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मामला नहीं है, थोड़ा बहुत मसला है, तो ऐसे मौके पर भी इलाज कराना सुन्नत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ छोटे छोटे मामलात में भी ख़ुद भी इलाज करवाया है, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से भी ये चीज़ साबित है कि उन्होंने इलाज करवाया है। इतनी बात ज़रूर है कि इलाज के अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा ठीक नहीं होता। जितनी हैसियत हो, जितनी वक़्त हो, जितनी इस्तिताअत हो, उसके मुताबिक ही इलाज करवाया जाए। तो इसी से ये बात भी मालूम हो गई कि चूँकि ख़ुद इलाज करवाने की शरीयत ने तरगीब दी है, और बाज़ सूरतों में बहुत ज़्यादा उसकी ताकीद आई है इलाज करवाने की, तो ज़ाहिर है कि फिर ये जो मेडिकल का इल्म है, इलाज का इल्म है, इसका हुसूल भी फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाएगा। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब आप समझते होंगे कि मुसलमानों के अंदर भी इतने लोग ज़रूर मौजूद होने चाहिए कि जो मुसलमानों का इलाज मुनासिब तरीके पर कर सकें। हर इलाके के अंदर कुछ न कुछ ऐसे लोग मौजूद हों, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इसका इल्म हासिल करें, ताकि वो दूसरे लोगों का इलाज सही तरीके पर कर सकें। इसी तरह औरतों के जो मसाइल होते हैं, उनके लिए ज़ाहिर है लेडी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इतनी ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी होगा कि वो इतनी ख़वातीन कम अज़ कम इल्म हासिल करें कि कम अज़ कम अपने इलाके के लिए वो काफ़ी हो जाएं, क्योंकि ये इंसान के जिस्म की ज़रूरत है। और जब शरीयत ख़ुद ताकीद कर रही है कि इलाज लाजमी करवाएं, तो ज़ाहिर है उसके इलाज के करने वाले भी तो कोई होने ज़रूरी होंगे ना। अब आसमानों से फरिश्ते उतर के तो नहीं इलाज करेंगे। तो ख़ुद मुसलमानों में से ही कुछ लोगों को इस फील्ड की तरफ मुतवज्जे होना होगा, और उन्हें ये इल्म हासिल करना पड़ेगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कौल है, वो जो हमने इश्तिहार ये बनाया था, तो इस इश्तिहार के ऊपर भी ये लिखा था, आप हज़रात के सामने शो हो रहा है। क़ाल शाफ़ी अल इल्म इल्मान। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म तो है ही दो किस्म के, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। एक दीन का इल्म है, यानी शरीयत मुतहरा का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फ़िक़ह का इल्म। और दूसरा इल्मुल अबदान, जिस्म का इल्म, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मेडिकल का इल्म। तो ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह
के नज़दीक गोया कि इल्म की यही किस्में ही दो हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इलाज करवाया है। मैंने आप हजरात के सामने ये बात जिक्र की है कि कई मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ये इलाज करवाना साबित है। अहादीस मुबारका में बाज़ अहादीस में किताब तिब के उन्वान से पूरी की पूरी किताब होती है, जिसके अंदर यही इलाज के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, सहाबा इकराम के कोई वाक़यात, उनका कोई कौल, और बाज़ हदीस की किताबों में बाब तिब के उन्वान से ये होता है, मेडिकल का जिक्र होता है। तो याद रखिए कि शरीयत ने किसी ख़ास किस्म के इलाज को लाजिम नहीं करार दिया कि शरीयत ने तरगीब दी हो कि आप जो है ना वो तिब्बी यूनानी से इलाज करवाएं, किसी हकीम से करवाएं, या शरीयत ने कहा हो कि आपने होम्योपैथिक से इलाज करवाएं, या शरीयत ने कहा हो कि आप एलोपैथी से इलाज करवाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीयत ने इलाज करवाने की तरगीब दी है। बाकी रोज़मर्रा के मुताबिक जो भी इलाज चल रहा हो, तो जो शरई उसूल और ज़ाब्ते होंगे इलाज के, उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इलाज करवाना जायज़ होगा। इतना ज़रूर है कि इलाजों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा की बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर मेराज के मौका पर मैं जन्नत के अंदर फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरा, तो सब ने मुझे यही कहा कि अपनी उम्मत को हिजामा करवाने का हुक्म दीजिएगा। तो ज़ाहिर है इतनी इल्लत जिस चीज़ आ गई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ुद अपना मामूल था कि इस इलाज को इख्तियार फरमाया करते थे। तो ये तो हो गया मसनून इलाज। बाकी जो जायज़ की हद तक है, तो वो कोई भी इलाज हो तो शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते जो हम आगे जिक्र करेंगे इलाज के हवाले से, तो वो कोई भी उसूल और ज़ाब्ता इख्तियार करना बिल्कुल ठीक होगा, कोई भी इलाज इख्तियार करना। फिर उसके लिए ये तफरीक भी नहीं होगी कि इलाज आप किसी मुसलमान से करवा रहे हैं या किसी गैर मुस्लिम से करवा रहे हैं। इसका भी शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई इस हवाले से। अगर कोई मुसलमान, उनको मुसलमान डॉक्टर मुयसर नहीं होगा, तो ये शरीयत ने कोई कैद नहीं लगाई कि आप किसी मुसलमान डॉक्टर से ही इलाज करवाएंगे, बल्कि बवक्त ज़रूरत किसी गैर मुस्लिम से भी इलाज करवाया जा सकेगा। हाँ, ये है कि ख़वातीन के लिए ये कुछ मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उनको, कि ख़वातीन के मसाइल कुछ ज़्यादा होंगे कि वो किससे इलाज करवा सकती हैं, किससे नहीं करवा सकती। जो मर्द डॉक्टर होगा, ख़वातीन के लिए कितनी गुंजाइश है कि वो उससे इलाज करवाएं, तो ये इंशाअल्लाह आगे आएगा। ये चंद बातें आ गई बतौर तमहीद के। शरीयत के उसूल भी जो फ़ुक़हाए कराम ने अख़ज़ फरमाए हैं, वो भी इस हवाले से मुतवज्जे होते हैं मेडिकल की तरफ। तो अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल अशबाह वन नज़ायर। तीन उसूल उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फ़िक़ा के, जो इस हवाले से मेडिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। पहला उसूल जो अल्लामा इब्न नुजैम ने ज़िक्र फरमाया है, वो है अज़्ज़ररु युज़ालु, कि ज़रर को ज़ाइल किया जाएगा। इसका मतलब ये है, जो हमारे मेडिकल के साथ ताल्लुक़ रखता है, कि जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ होगी, उसको दूर किया जाएगा। इसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाली ग़िज़ाएँ भी आ जाएंगी, कि कोई भी ग़िज़ा जो जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी, तो वो ग़िज़ा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ों का हुक्म आ जाता है। तो जो भी चीज़ नुकसान पहुंचाती है, तो बाज़ मकरूह होंगी, बाज़ हराम के दर्जे पर होंगी, कम अज़ कम भी वो शय मकरूह ज़रूर होगी जो जिस्म के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगी। इसी तरह एक उसूल होता है कि अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि बाज़ औक़ात मजबूरी हराम चीज़ को भी जायज़ बना देती है। यहाँ से मेडिकल के बहुत सारे उसूल निकलते हैं कि मजबूरी बहुत सारी हराम चीज़ों को भी हलाल और जायज़ बना देगी।
مثال کے طور پر کوئی ایسا مرض آ گیا کہ اس وقت کہ خاتون نے علاج کروانا ہے، لیکن کوئی خاتون ڈاکٹر فی الوقت دستیاب نہیں ہے، معاملہ بھی ایمرجنسی کا ہے، تو اس وقت پھر مرد ڈاکٹر میسر ہے تو عورت کی جان بچانے کے لیے مرد ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرے گا۔ تو اس صورت میں اگر اس کے کسی جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانا پڑ گیا یا عورت کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا پڑ گیا تو عورت کی جان بچانے کے لیے یہ کام بھی اس وقت جائز قرار دیا جائے گا، اگرچہ اصل کے لحاظ سے وہ ناجائز اور حرام تھا۔ اسی طرح ایک تیسرا اصول ہے المشقت تجلب التیسیر، کہ جس کام کے اندر دوسرا ہمارا موضوع تھا کہ میڈیکل سائنس اور فقہ، اوپر ہی اسی موضوع کے ساتھ متعلق ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اسلام اور جدید میڈیکل سائنس کے ساتھ ہی۔ شریعت کے اندر ایک ضابطہ ہے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اشیاء کے اندر جو اصل ہوتی ہے نا وہ اباحت ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے جائز اور حلال ہوتی ہے جب تک کہ اس کے لیے کسی حرام کا حکم نہ آ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر چیز اپنی اصل کے لحاظ سے حلال اور جائز ہوتی ہے جب تک کہ اس کے لیے حرام کا حکم نہ آ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی علاج ہوگا تو اس کو ہم جائز ہی سمجھیں گے جب تک کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے نہیں ٹکرائے گا۔ علاج کا کوئی بھی طریقہ ہوگا تو اصل کے لحاظ سے اس کو جائز سمجھیں گے کہ یہ جائز ہی ہے۔ ہاں اگر شریعت کی کسی بات سے ٹکرائے گا، مثال کے طور پر دیکھیں جی فلاں گولی ہے، فلاں شربت ہے، فلاں انجیکشن ہے، فلاں ڈرپ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر شریعت کی کسی بات سے وہ ٹکرا رہی ہے، مثال کے طور پر اس کے اندر نشہ ور دوا ایسی ملائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ وہ نشہ آ جاتا ہے، یہ آگے مستقل ہمارا ٹاپک ہے، الکوہلز کا استعمال کتنا جائز ہے اور کتنا جائز نہیں ہے، یہ اپنی مقام پر آئے گا۔ میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں بس، کہ اگر اس کے اندر اتنی نشے کی مقدار آ جائے گی کہ نشہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح فقہ کا ایک اصول فقہاء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی سوالات ساتھی بھیجنے لگ گئے ہیں، تو سوالات کا سیشن ہم آخر میں 10 منٹ 15 منٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سوال نہ کریں، ابھی آ گیا تو میں اس کا ہلکا سا جواب عرض کر دیتا ہوں، باقی سوالات ابھی نہ کریں، وہ آخر میں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی جان لیوا مرض تو نہ ہو لیکن تکلیف دہ اور مستقل ہو تو مرد سے علاج کروا سکتے ہیں اگر کہیں اور سے فرق نہ پڑ رہا ہو، جیسے کمر درد اور نس دب جانا۔ جی اس میں یہ ہے کہ ترجیح تو دی جائے کہ لیڈی ڈاکٹر ہی علاج کریں، لیکن اگر کہیں پر ایسا معاملہ ہو کہ لیڈی ڈاکٹروں سے علاج کروایا بھی ہے لیکن نہیں ہو رہا، یا وہاں کوئی اس مرض کی اسپیشلسٹ نہیں مل رہی، تو پھر مجبوری کی حالت میں گنجائش ہوگی۔ تو باقی ساتھی سوالات ابھی نہ بھیجیں، آخر میں سوالات کا سیشن انشاءاللہ وہ چلائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ الیقین لا یزول بشک، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا یقین ہو تو وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ کسی اور دوسرے ذریعے سے مستند طور پر یقین حاصل نہ ہو جائے دوسری چیز کا۔ یہیں سے ٹیسٹ رپورٹیں جو ہوتی ہیں ان کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے، فقہاء کرام نے یہ اس سے نکالے ہیں مسائل ٹیسٹ رپورٹوں کے، کہ ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا، دوسرے ٹیسٹ ہو گئے، یہ ان کو یقین کے درجے تک مانا گیا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں کہ ان کے اوپر اعتبار شرعاً کیا جا سکتا ہے کئی چیزوں کے اندر، نسب کے ثابت کرنے میں بھی کہ اس کا نسب فلاں سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فلاں کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض اوقات
کوئی اور یقینی درجہ موجود نہیں ہوتا، کوئی گواہی موجود نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ڈی این اے ٹیسٹ اگر صحیح طریقے سے کروا لیا جائے گا تو وہ بھی یقین کا درجہ دے گا اس چیز کے اندر، نسب کو ثابت کرنے میں شریعت اس کا اعتبار کرے گی۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، یہ مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے ہم ڈسکس کریں گے، میں صرف ابھی ایک تعارف کروا رہا ہوں اپنے کورس کا۔ دوسرا ہمارا موضوع تھا میڈیکل کے حوالے سے نبوی اصول کیا ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں پوری کائنات کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول بھی بیان فرمائے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے بڑی بات احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں الطہور نصف الایمان، کہ صفائی تو خود آدھا ایمان ہے۔ یہ مائک کھلے ہوئے ہیں، یہ جو ایڈمن حضرات سے گزارش ہے کہ باقیوں کے مائک بند کر دیں، کچھ کے مائک شاید کھلے ہوئے ہیں، صرف میرا مائک ہی اوپن رہنے دیں بس، باقی سارے بند کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی اور مذہب کے اندر یا کسی اور نے اتنی اہمیت بیان فرمائی ہو، کہ ہر معاملے کے اندر صفائی اور نظافت کو خاص طور پر پسند کیا گیا۔ یہ حفظان صحت کا پہلا اصول ہے صفائی، کیونکہ اسی صفائی کے نہ ہونے سے ہی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری اکثر بیماریاں یہیں سے ہی شروع ہوتی ہیں، صحت اور صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا بیماریوں کا، صرف اتنا ہی کہہ کر۔ یہ پھر آگے جتنی وضاحت اس کی کرتے جائیں گے وہ کم ہوگی۔ اسی طرح بیماری کا بر وقت علاج کروانے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، کہ بیماری کا بر وقت علاج کروایا جائے، خواہ مخواہ اس کو طویل نہ کیا جائے، خواہ مخواہ اس کو لمبا نہ کیا جائے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له دواء، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات بیان فرما دی کہ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، وہ چاہے دریافت ہو چکا ہے چاہے دریافت نہیں ہوا، ابھی لوگ اس علاج تک پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو نئی بیماریاں آئیں گی یا وہ بیماریاں آئیں گی جن کو لا علاج کہا جائے گا، ان بیماریوں پر تحقیق بھی شریعت کا مطلوب ہے، کہ ان بیماریوں کے اوپر تحقیق کی جائے۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان سے واضح فرما دیا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو یہ بھی ایک بات یہاں سے حدیث سے نکلتی ہے کہ بیماریوں کے لیے جو تحقیق ہے تو وہ بھی شریعت کا مطلوب ہے، کہ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو بیماریوں کے خلاف علاج کے لیے تحقیق کرتے رہیں۔ اسی طرح بیماری کے پھیلاؤ سے روکنے کے اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، تاکہ بیماری وہیں رہے، کہیں اور نہ پھیلے۔ ایک بحث چلتی ہے فقہائے کرام کے درمیان بھی اور خود ڈاکٹر حضرات کے درمیان بھی اختلافی چلتی ہے کہ ایک مرض ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ خود علماء کرام کے درمیان، فقہائے کرام کے درمیان بھی اس مسئلے میں اچھا خاصا اختلاف ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے، لیکن کچھ دوسرے فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی۔ احادیث میں بھی اس حوالے سے کچھ تعارض ہے۔ بعض احادیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ
بیماری ایک بندے سے دوسرے کو لگ سکتی ہے. جیسے وہ طاعون والی جو مشہور حدیث ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ جس بستی کے اندر طاعون پھیل جائے اس بستی والے وہیں رہیں، دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے. اسی طرح جانوروں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ لا یریدن ممرض علی مصحح، کہ جو مریض جانور ہو اس کو صحیح جانوروں کے قریب نہ لایا جائے. تو ان دونوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیماری پھیل سکتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بخاری میں ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جو مجذوم مرض والا ہو، کوڑی کے مرض والا ہو، تو اس سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو. اس سے بھی معلوم ہوا کہ دور بھاگنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ شاید بیماری دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے. لیکن بعض احادیث کے اندر اس کی نفی بھی کی گئی ہے. جیسے بخاری کے اندر ہی حدیث ہے لا عدوہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگ سکتی. چونکہ خود احادیث مبارکہ کے اندر تعارض ہو گیا تو بعض علماء کرام نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ بیماری ویسی متعدی ہوتی نہیں ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگتی نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں جو کچھ واقعات مذکور ہیں، کچھ احادیث مذکور ہیں جن میں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس کو ویسے ہی کسی اور وجہ سے لگ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بندے کی وجہ سے مجھے لگی ہے. اس کے ایمان اور عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط کا حکم فرمایا ہے، ورنہ بیماری لگتی نہیں ہے. لیکن آج کی جدید میڈیکل سائنس اپنی ریسرچ سے یہی ثابت کرتی ہے کہ بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے. لیکن کئی علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے واضح طور پر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے. اور اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے لا عدوہ والی کا، کہ خود بیماری متعدی نہیں ہوتی، دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری کے اسباب متعدی ہوتے ہیں، کہ اسباب متعدی ہوتے ہیں، خود بیماری متعدی نہیں ہوتی، اسباب کی وجہ سے لگ سکتی ہے. کہ ایک کے جراثیم کسی ذریعے سے بھی، اس کے کھانسنے کی وجہ سے اس سے کے جراثیم نکل کر اگلے کے ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے دوسرے بندے کے اندر چلے جائیں، اس سے بیماری دوسرے کو لگ گئی، تو یہ اسباب ہو گئے نا بیماری کے، اس وجہ سے لگ سکتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا بھی یہی مطلب ہے. واللہ عالم. تو ہم اس معاملے میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی مزید زیادہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو. اسی طرح صحت مند جسم کے اصول بیان فرمائے گئے. غذا کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ احتیاطیں بیان فرمائیں، بہت زیادہ ترغیبیں بیان فرمائیں. جو چیزیں نقصان دینے والی تھیں انسانی جسم کو، شریعت نے ان سے منع ہی کر دیا. جن گوشتوں سے انسانی جسم کو نقصان پہنچ سکتا تھا، شریعت نے وہ سارے گوشت ہی حرام کر دیے. اس لیے کہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے اس کا لازمی اور لامحالہ اثر طبیعت پر پڑتا ہے. جو چیز بھی انسان کے اندر جائے گی تو اس چیز کے جو ایفیکٹ ہوں گے، چاہے وہ جس قسم کے بھی ہوں، سائیڈ ایفیکٹ ہوں یا کچھ اور ہوں، تو وہ انسانی جسم پر ضرور اثر انداز ہوں گے. یہ دیکھ لیں، چاہے کوئی اگر سور اور خنزیر کا گوشت جو قومیں زیادہ کھاتی ہیں، تو سور اور خنزیر کے اندر بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی طبیعت میں بھی اسی طرح بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے. جو قومیں جو چیز بھی زیادہ کھاتی ہیں تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ طبیعت کے اندر جا کر، جسم کے اندر جا کر وہ اپنے اثرات ضرور دکھائیں گے. اس لیے شریعت نے جو چیزیں انسانی جسم کے لیے نقصان دہ تھیں ان سے منع کر دیا. اسی طرح جو چیزیں کچھ تھوڑا بہت بھی نقصان کر سکتی تھیں ان کو بھی کم از کم کراہت کے درجے میں رکھا، ناپسندیدگی کے درجے میں رکھا کہ یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، کچھ چیزوں کو مکروہ قرار دیا، کچھ چیزوں کو خلاف اولا یعنی یہ بہتر نہیں ہے یہ قرار دیا. اس حوالے سے شریعت مطہرہ نے مکمل رہنمائی فرما دی.
ہمارا تیسرا موضوع ہے، آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، ڈاکٹر اور مریض کے لیے میڈیکل کے شرعی اصول۔ شریعت مطہرہ نے کچھ ذمہ داریاں ڈاکٹر کی لگائی ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اور کچھ چیزیں مریض کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ مریض کے لیے بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ تو وہ ہم کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ڈاکٹر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوں گی اور مریض کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی علاج کرنے والا ہوگا اس کے لیے مہارت بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جو علاج وہ کر رہا ہے اس علاج کے اندر اس کو مہارت بھی ہو۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کا علاج کیا اور وہ علاج جانتا نہیں تھا تو اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا پوری طرح۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علاج صرف اسی کو کرنا ہوگا جنہیں طب کے اندر مہارت ہوگی، میڈیکل کے اندر مہارت ہوگی۔ بغیر مہارت کے خود عطائی بن کر علاج کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو اب اس کا اصول اور کلیہ کیسے متعین کیا جائے گا کہ ضابطہ ہم کیا مقرر کریں گے؟ تو بس ضابطہ اس میں یہی مقرر کیا جائے گا کہ گورنمنٹ جن لوگوں کو سند دے گی اہلیت کی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ علاج کر سکیں تو وہی علاج کریں گے، بصورت دیگر علاج کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لائسنس ہو گیا، سرٹیفکیٹ ہو گئے، پرمٹ ہو گیا، یہ چیزیں۔ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی کسی علاج کے اندر واقعی بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو لیکن کسی وجہ سے اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اس کے لیے شرعاً تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آئے گی علاج کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا وہ پھر اپنا معاملہ خود نمٹائے گا اس حوالے سے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے لیے امانت داری بہت زیادہ ضروری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ امانت دار ہے۔ تو مشورہ کسی بھی قسم کا ہوگا تو امانت ضروری ہوگی۔ تو یہ جو میڈیکل کا مشورہ ہوگا اس معاملے میں بھی ڈاکٹر امانت دار ہونا چاہیے کہ مرض کی حقیقت کو نہ چھپائے، کہ جو مرض ہے وہ مناسب انداز میں بیان کر دے، خود کو اس کو بیان کر دے، یا اس کو بیان کرنا مناسب نہیں لگ رہا تو جو اس کے دوسرے پراسا وغیرہ ہیں ان کو بیان کر دے۔ علاج کی کامیابی یا ناکامی کا بھی بتائے کہ کتنے فیصد امکان ہے۔ اسی طرح غیر ضروری ٹیسٹ اور دوائیں تجویز نہ کرے کہ بس اس کو جو ہے نا ٹیسٹوں پہ ہی لگائے رکھے، دوائیوں پہ ہی لگائی رکھے، کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کر کے ان کے ساتھ کمیشن طے کر کے، لیبارٹریوں کے ساتھ کمیشن طے کر کے۔ تو یہ بہت زیادہ حرام کام ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا استحصال کیا جاتا ہے مریض کا مالی طور پر بہت زیادہ، یہ غلط ہوگا بالکل۔ اسی طرح مریض کی جو رازداری ہوگی وہ مکمل اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اس کے جو امراض ہوں گے وہ صرف ڈاکٹر کو ہی بتا رہا ہے تو ڈاکٹر کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے وہ امراض کسی اور کے سامنے ذکر نہ کرے، وہ ڈاکٹر اس کے درمیان ہی امانت رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو مریض کی جو میڈیکل رپورٹس ہوں گی، اسی طرح جو سائیکالوجسٹ ہوگا تو وہ مریض کی ذہنی کیفیت ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ ان کو راز ہی رکھے گا، مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ صورتیں ہیں کہ اگر کوئی معاملہ کورٹ اور عدالت کے اندر چلا گیا اور وہاں پر بتانا کوئی ضروری ہے تو وہاں ڈاکٹر جا کے بتا سکے گا، یا کسی کو جان کو خطرہ ہے اور اس کے ورثاء کو بتانا ضروری ہے تو وہ پھر لازمی بتائے۔
یا کوئی متعدی بیماری ہے دوسرے کو لگنے والی ہے تو وہ الگ سے گھر والوں کو تاکید کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ میل جول حساب کتاب کے ساتھ رکھیں۔ ان صورتوں میں بتایا جا سکتا ہے، ورنہ مریض کی پردہ پوشی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے معاملات کسی اور کو بتانے جائز نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مریض کا مالی استحصال بھی ظلم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ غیر ضروری آپریشن ہو گئے، غیر ضروری ٹیسٹ ہو گئے، جیلی رپورٹس ہو گئیں، مہنگی دوائی کے بدلے کمیشن لینا ہو گیا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ کمیشن طے کر کے تو وہ مریض کا استحصال ہو رہا ہے۔ 1500 والی رپورٹ 3000 میں تیار ہو رہی ہے اور اوپر سے 1500 روپے ڈاکٹر صاحب کمیشن لے رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ کسی کا آپریشن ضروری نہیں ہے، آپریشن کے احکامات کہ کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا آپریشن ضروری نہیں ہے لیکن اس کو خواہ مخواہ آپریشن پہ لگا کے اس سے پیسے اینٹنا، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہوں گی۔ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر یہ بہت زیادہ آج کل مسائل چل رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کو خوف خدا دلانا چاہیے اس حوالے سے کہ عوام کا جو ہے نا اس کے اوپر مخلوق خدا پر کچھ رحم کریں، اور جتنے علاج کی ضرورت ہو جتنے پیسے لگتے ہوں بس اس حوالے سے اتنا ہی ان کے اوپر بوجھ ڈالا جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے لیے لازم ہوگا کہ شریعت کی حدود کا خیال رکھے۔ اگر کوئی نامحرم مریضہ ہے تو اس کے ساتھ پردے کا تعلق قائم رکھے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر دستیاب ہے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ معاملہ لیڈی ڈاکٹر کی طرف ریفر کر دے، اس کی طرف بھیج دے، خود اس کو ڈیل مت کریں۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہیں ہوتی یا متعلقہ مرض کی اسپیشلسٹ دستیاب نہیں ہوتی تو مرد ڈاکٹر کے لیے اجازت ہوگی علاج کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوگا کہ عورت کے جتنے جسم کے جس حصے کو دیکھنے کی ضرورت ہے بس اتنا ہی دیکھے گا، اور جس حصے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت علاج کے دوران پڑے گی اس کی شریعت اس کو اجازت دے گی، لیکن اس معاملے میں بھی وہ خوف خدا اور حیا کو اپنے اوپر غالب رکھے گا۔ یہ اس معاملے میں بہت زیادہ بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھے گا۔ اب مریض کے لیے کیا اصول ہیں؟ سارے کام اب ڈاکٹروں کے لیے ہی تو نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی فریضہ تو مریض کے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اوپر اسے چاہیے کہ اعتماد رکھے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مشکوک نہ سمجھے، یہ علاج کی حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے معالج پر اپنے ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے علاج کا تو شاید علاج کا فائدہ بھی مشکل سے ہی ہو۔ اسی طرح مریض کے لیے بھی شرعی حدود کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوگا اس حوالے سے کہ خود کوشش کرے، بالخصوص جو خواتین ہیں وہ اس حوالے سے لیڈی ڈاکٹر کو ہی ترجیح دیں۔ تقریباً ابھی ایسا ہے نہیں عام طور پہ کہ کسی مرض کی لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہ ہو، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تقریباً ہر شہر کے اندر ہر مرض کی لیڈی ڈاکٹر دستیاب ہو جاتی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کچھ امراض کے اندر لیڈی ڈاکٹر نہیں دستیاب ہوتی تھی، بالخصوص سرجری کے دوران، لیکن ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس فیلڈ کے اندر خواتین نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے تو لیڈی ڈاکٹر دستیاب ہو جاتی ہے۔ پھر بھی دنیا ہے، دارالامتحان ہے، تو بعض اوقات ضرورت پڑ بھی سکتی ہے، تو کوشش کریں کہ شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مرد ڈاکٹر کے پاس جائیں تو شدید ترین ضرورت کے تحت ہی جائیں۔ اسی طرح روحانی علاج کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کیا جائے، صرف جسمانی علاج کافی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتارا ہے، قرآن مجید کو بطور شفا اتارا ہے، تو قرآن مجید اور دعا سے بھی شفا حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا رجوع ہوگا، قرآن مجید کی طرف جتنا رجوع ہوگا تو علاج اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا۔ بالخصوص حدیث مبارکہ میں صدقہ کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور کوشش کی جائے کہ علاج سے پہلے ہی صدقہ نکال لیا جائے، اس کی ایسی برکتیں دیکھی جائیں گی کہ بس یہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتی ہیں، بتانے سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ جہاں آپ بہت بھاگیں گے دوڑیں گے ادھر ادھر، بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا،
لیکن صدقہ کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا. اگر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق کچھ صدقہ کر دیا جائے علاج سے پہلے، اس کے جو فوائد اور اثرات ہیں وہ انشاءاللہ آنکھوں سے دیکھیں گے. باقی ڈاکٹر کی جو فیس ہے، ڈاکٹر کی جو اجرت ہے، وہ بھی بالکل جائز ہے. ڈاکٹر اپنی فیس مناسب مقرر کر سکتا ہے، لیکن وہ مریض کا استحصال نہ کرے. ایک مسئلہ اس صورت میں بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا مریض کا ڈاکٹر کے علاج سے، تو ڈاکٹر کے اوپر اس کا تاوان اور ضمان ہوگا یا نہیں. یہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ ڈاکٹر اپنی رپورٹ پہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور سرجری جب کرتے ہیں تو وہ بھی پہلے سے اجازت نامہ اور فارم فل کرواتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان وغیرہ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن بہرحال اگر تو ڈاکٹر سے خطا ہو گئی، جسے کہتے ہیں مسٹیک ہو گئی، یعنی اس نے اپنے لحاظ سے ٹھیک کیا تھا لیکن کچھ گڑبڑ ہو گئی، پھر ڈاکٹر کے اوپر خطا اور چٹی بالکل کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر نے غفلت کی ہے، خود اس کی غفلت سے اور جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے، یہ دو چیزیں پھر الگ الگ ہو جائیں گی. ایک ہوگی غفلت، ایک ہوگا جان بوجھ کر. اگر اس نے غفلت کی ہے، اپنے فریضے میں کوتاہی اور سستی کی ہے، پھر اس کے اوپر ضمان اور چٹی ہوگی، لیکن اس کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے کیا ہی جان بوجھ کر ہے، پھر اس کے اوپر ضمان اور چٹی بھی ہوگی. جتنا وہ نقصان ہوگا اسی ڈاکٹر کے اوپر ہی ہوگا شرعاً، اور اس کو گناہ بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہوگی. یہ چند چیزیں آ گئی ڈاکٹر کے حوالے سے اور مریض دونوں کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ابھی ہمارا ٹائم بھی 50 منٹ کے قریب ہو رہا ہے، تو آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہوں گے، تو 10-12 منٹ ہم اس چیز کے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اس حوالے سے تو وہ صرف لکھ کر پوچھنے کی اجازت ہوگی. مائک کھول دینے سے وہ ایک ہنگامہ سمجھ جاتا ہے. تو آپ حضرات پوچھیں انشاءاللہ. صرف آج کے سبق کے متعلق ہی پوچھیں. یہ جو عنوانات دیے ہوئے ہیں، نچلے 6 عنوانات، اس کے متعلق ابھی نہیں پوچھنا. آج کے سبق کے حوالے سے جو جو چیزیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی آئی ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی اگر نہیں ہے تو میں پھر اپنی کوئی باتیں ایک دو آپ کے سامنے مزید عرض کر دوں. کہتے ہیں وہ کتاب والے 3 اصول مزید دوبارہ بیان کر دیں. جی الاشباہ والنظائر کے 3 اصول بیان کیے تھے. پہلا تھا الضرر یزال، کہ انسانی جسم کے حوالے سے کوئی نقصان کا پہلو ہوگا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا تھا الضرورات تبیح المحظورات، مجبوری کی وجہ سے کئی سارے ناجائز کام بھی جائز بن جاتے ہیں. اور تیسرا تھا المشقت تجلب التیسیر، مشقت بعض اوقات آسانی کو کھینچ لاتی ہے، کہ مشقت کی وجہ سے کچھ کاموں کے اندر شریعت سہولت اور آسانی دے دیتی ہے، پھر کسی کام کے اندر بہت زیادہ مشقت ہو تو. یہ 3 اصول تھے. اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ 8-9 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی کہتے ہیں کہ اگر نامحرم عورت ہے اور معائنہ کرنا ہے تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ایمرجنسی نہ ہو تو. میں نے عرض کیا ہے کہ اگر تو لیڈی ڈاکٹر دستیاب ہو پھر لیڈی ڈاکٹر سے ہی علاج کروانا ضروری ہوگا. مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا جائز نہیں ہوگا. مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا انتہائی مجبوری کی حالت میں جائز ہے خواتین کے لیے، بصورت دیگر ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس صورت میں. ہاں وہ مسائل جن میں نہ ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے اور نہ جسم کے کسی حصے کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ویسے جنرل فزیشین جو ہے تو بخار کی دوائی ہے، سر درد کی دوائی ہے، کسی اور معاملے کی دوائی ہے جہاں جسم کے معائنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہاتھ لگانے کی، تو وہاں پھر اپنے محرم کے ساتھ جانے کی گنجائش ہوگی ایمرجنسی کے بغیر بھی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے اور وہ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اور دل نہ مانے کسی اور لیڈی ڈاکٹر کے لیے، پھر کیا گناہگار ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. یہ میں نے
دوبارہ عرض کیا ہے پیچھے ابھی اوپر والے سوال کے جواب میں بھی کہ جو جنرل فزیشین ہوگا اس سے علاج کروانے کی گنجائش ہوگی. جہاں جسم کے کسی حصے کو دیکھنے کی یا ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروانے کی اجازت ہوگی. لیکن جہاں جسم کا کوئی حصہ دیکھنے کی ضرورت ہو یا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہو پھر مجبوری کے علاوہ جائز نہیں ہوگا. ہمارے پاس کوئی آ جائے تو کیا کریں؟ منع کر دیں؟ اگر اس صورت میں کوئی کیس ہے کہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے یا یہی دو چیزیں ہیں نا یا دیکھنے کے جسم کے کسی حصے کو تو اگر ان کو ریفر کر دیں کسی اور لیڈی ڈاکٹر کی طرف کہ یہ شریعت اجازت نہیں دیتی آپ لیڈی ڈاکٹر کو کہیں اور آپ اصول لکھ کے لگا بھی سکتے ہیں اپنی کلینک پر لگا بھی سکتے ہیں اس اصول کو اور آپ کی جو پرچی ہے اس پر بھی لکھوا سکتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے. اور کوئی بات ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ غیر محرم کو انجیکشن لگانا اور بی پی چیک کرنا کیسا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہی تو اسی کے حکم میں آ جائیں گی نا کہ انجیکشن لگانے میں بھی تو چھوا جا رہا ہے غیر محرم کے جسم کو اور بی پی چیک کرتے ہوئے بھی تو کچھ نہ کچھ تو جسم کو ہاتھ لگے گا. یہ بھی اسی حکم میں ہی آئے گا. مجبوری ہے تو ٹھیک ہے اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. جی ہاتھ لگ جاتا ہے میں نے عرض کیا ہے نا کہ چاہے بی پی چیک کریں یا انجیکشن لگائیں ظاہر ہے ہاتھ تو لگے گا اس کے جسم کو غیر محرم کے جسم کو تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہسپتال میں ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی لڑکی نہیں ہوتی اور ذمہ داری ہماری ہے تو کیا بی پی چیک اور انجیکشن نہیں لگا سکتے؟ پیارے بھائی میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہسپتال میں آپ کی ڈیوٹی ہے تو کوئی لڑکی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی فیمیل ڈاکٹر یا نرس موجود نہ ہو تو یہ وہاں کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ پرائیویٹ ہسپتال کی بات کر رہے ہیں تو پھر پورا آپ کا ہسپتال ہے وہاں پر تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس وہ ہونی چاہیے نرس. یہ تو غالباً گورنمنٹ کے اصول میں بھی ہے تو کیوں نہیں ہے یہ ہونی چاہیے. نہیں ہے تو اس کو رکھیں. آپ یہ گنجائش کیوں نکلوا رہے ہیں خواہ مخواہ؟ اور کوئی بات نہیں 3-4 منٹ ہے ہمارے پاس مزید. اس ساتھی نے جو بھی بات پوچھنی ہو تو وہ اس دورانیے میں ہی پوچھ سکتا ہے. کہہ رہے ہیں قادیانی ڈاکٹر کا مسئلہ بتا دیں. ڈاکٹر بطور ڈاکٹر ہے یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کیونکہ عام طور پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر دوسرا میسر ہے تو اسی کے پاس ہی جائیں. لیکن اگر یہ ہے کہ مجبوری کی حالت ہے تو مجبوری کی حالت میں علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کروا سکتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ داعی ہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا علاج کرواؤں گا تو اس حوالے سے اس کو میں دین اسلام کی حقیقی دین کی دعوت دینا بھی شروع کر دوں گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے پھر بھی آپ اس قادیانی ڈاکٹر سے جا کے علاج کروا سکتے ہیں اس کو دعوت دین دینے کی نیت سے. اگر وہ قادیانی ویلفیئر پہ چلتا ہو مجبوری کی حالت میں تو علاج کروانے میں حرج نہیں ہے چاہے ویلفیئر پہ ہی چلتا ہو. کن چیزوں کے بارے میں حدیث اور قرآن میں شفا آئی ہے جیسے شہد اور کلونجی وغیرہ؟ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کن کن چیزوں کے بارے میں وہ شفا کا ذکر آیا ہے. شہد کے بارے میں بھی آیا ہے کلونجی کے بارے میں بھی آیا ہے حجامہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے. پھر کئی بوٹیوں کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتایا ہے کہ اس کی فلاں خاصیت ہے اس کی فلاں خاصیت ہے. طب نبوی یہ ایک مستقل الگ سے موضوع ہے. کچھ ڈاکٹر کی فیس اگر 2,000 ہے تو ایمرجنسی فیس 3,000 ہے تو کیا فیس جائز ہے؟ کافی پیشنٹ ایمرجنسی اس لیے چیک کرواتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے. سہولت تو وہ دے رہا ہے نا ایمرجنسی کی فیس بڑھا کر تو بظاہر تو کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہا. اگر آپ وقت بچانے کے لیے کچھ پیسے زیادہ خرچ کر کے آپ کا وقت بچ جاتا ہے تو
آپ بچا سکتے ہیں؟ پاکستان میں اکثر سرجن میل ہوتے ہیں، لہٰذا مجبوری میں جائز ہوگا؟ جی جی، میں نے عرض کیا ہے کہ سرجن کے معاملے میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، سے کوشش کریں گے کہ کوئی ایک دو کتابیں جو ہے نا وہ PDF میں آپ کو گروپ میں بھجوا دیں۔ وقت ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے، اگر کسی ساتھی کا اور کوئی سوال ہے تو فابہہ بہتر ہے، نہیں تو پھر ہم اپنی میٹنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ مگر ایمرجنسی پیشنٹ دیکھنے میں باقیوں کو تکلیف میں ڈالنا ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات تو اگر ڈاکٹر پوچھے گا تو ڈاکٹر کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، سب کو برابر وقت دیں، تو ایمرجنسی والا سسٹم ختم کریں۔ لیکن اگر ہم سے پیشنٹ پوچھے گا، مریض پوچھے گا کہ میں یہ فیس ادا کر کے اسے علاج کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں یا نہیں، تو مریض یا مریضہ کو تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے لیے اس حالت میں علاج کروانا جائز ہے ایمرجنسی فیس زیادہ دے کے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر پوچھے گا تو ڈاکٹر کو ہم منع ہی کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو سب کو وقت حساب کے ساتھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا، بس ہمارا وقت اختتام ہو گیا ہے، تو کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔